बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पूरी कौम की नज़रें हैं और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, आला अदलिया के साथ जुड़ जाए। और ख़ास तौर पर वो वकला जो वाक़तन आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की सुप्रमेसी चाहते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में, हमारे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में, उन वकला से, उन वकला तंजीमों से, उन वकला अहदेदारों से, उन सीनियर कानूनदानों से मैं ये ज़रूर अपील करूँगा, उन सहाफ़ियों से भी अपील करूँगा कि वह सब के सब आला अदलिया के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि ये वक्त इस वक्त बाहमी नफाक का नहीं है, लड़ाई और फसाद का नहीं है, इख्तलाफात का नहीं है, बल्कि ये फैसला कुन मोड़ है कि पाकिस्तान ने, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान ने आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलना है या नहीं चलना, या फिर हाइब्रिड रजीम को दवाम देना है। हाइब्रिड रजीम जो का सिलसिला शुरू हुआ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जिसके शवाहिद अब रोज़े रोशन की तरह अय्या हैं। हुकूमत भी और अपोजिशन भी, हर फरीक ये कह रहा है कि ये सारा का सारा जो है ये कमर जावेद बाजवा साहब ने किया, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये सारा काम किया, और किस तरीके से ये सारी मैनूवरिंग करके ये एक हाइब्रिड रजीम ला के खड़ी की। और उसका वाहिद मकसद जो था, सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद उसका था कि अपने आप को एक्सटेंशन देनी थी, अपनी इक़्तिदार को, अपने इख्तियार को, अपने ओहदे को दवाम बख्शना था। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। उसका ये मकसद कामयाब नहीं हुआ, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक शदीद तरीन पहले सियासी बहरान का शिकार हुआ, फिर मुआशी बहरान का शिकार हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो गई। और जो पहले बिल्कुल पुरअमन मामलात हो चुके थे, अमन व अमान हो चुका था, हमारी 20-22 साल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो सो कार्ड हमारी शिरकत से जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान से हम निकल आए थे और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और इंतखाबात होने ही होने थे, इलेक्शन होने ही होने थे। लेकिन ये सारा के सारा खेल जो खेला बाजवा साहब ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए खेला। और अब एक मुस्लिम लीग नवाज का एक ग्रुप जो है वो बाजवा साहब को बचाना चाहता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि हमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, और बाजवा साहब का नाम खुल कर लेना चाहिए कि उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया और इस मुल्क में 2 दफ़ा शब खून मारा। वो ये कहते हैं कि खुलकर आएँ, लेकिन मरियम साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, बाजवा साहब को बचाना है और फैज़ हमीद को फंसाना है, और उसके बाद फिर हमने जोड़ तोड़ करके, मैनूवरिंग करके, मैच फिक्सिंग करके, और धमकियां और धौंस और ब्लैकमेलिंग के जरिए दोबारा इख्तिदार में आना है। ये है मामला इस वक्त। और एक और बात भी आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये इत्तलात मौजूद हैं कि ऑनरेबल जजेस को, ऑनरेबल अदलिया को अभी मजीद उन पे प्लान किया जा रहा है कि उन पे मजीद हमले किए जाएं। और अगर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ऑनरेबल जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, अगर उन्होंने लब कुशाई कर दी तो उसके बाद मेरा ख्याल है पल्ले कुछ नहीं रहेगा। उसकी वजह कि ऑनरेबल जजेस हैं, वो बहुत कुछ ऑब्जॉर्व करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने फैसले करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को इस वक्त मुकद्दम रखना है। ये बात जहन में रखिएगा कि आला अदलिया का ये फैसला है। मैं आला अदलिया से भी कहूँगा कि अपनी डिवीजन ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त लड़ाई पॉलिटिकल प्लेयर्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आइन के तहत मुल्क चलना है या फिर आइन के खिलाफ चलना है। इसका बेनिफिशियरी इस वक्त कौन है, इसको जहन से निकाल दें, इसको बिल्कुल जहनों को खाली करके ये हमें सोचना है कि इस वक्त, क्योंकि एक सोच डेवलप हो रही है कि हमने आइन होते हुए आइन को नहीं मानना। ये सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ, हम सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ जा चुके हैं। इस वक्त मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ है, और ये जो कुछ इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद कर रहा है, ये जो कुछ 14 जमाती इत्तेहाद कर रहा है, इसको क्या शय किसकी हासिल है? असल बात ये है, किसकी शय हासिल है? क्यों ये इतने एग्रेसिव हैं और क्यों आईने पाकिस्तान को पामाल कर रहे हैं? वरना एक गवर्नर की क्या हैसियत है कि वो आईने पाकिस्तान को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दे और कहे कि चोरी और सीना जोरी कहे कि मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता। एक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क्या हैसियत है कि वो ये कहे कि मैं नहीं देता, जो करना है कर लें, मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता। आईने पाकिस्तान कह रहा है, अदलिया के ऑर्डर्स मौजूद हैं, अदालतों के अहकामात आ चुके हैं, लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कैसे कह सकता है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता?
اور وہ الیکشن کی تیاری، وہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کر سکتا ہے، ایک چیف الیکشن کمیشنر کیسے صدر مملکت کو جو وفاقی علامت ہے، جو سب سے بڑا ایک اہم ترین مقدس عہدہ ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اسی لیے تو ہم یہ ذلت و رسوائی کی اس گہرائی میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ایوان صدر پہ بھی ماضی میں حملے کیے ہیں۔ ہم تو صرف حملوں کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو نون لیگ کی سیاست ہے، نون لیگ کی سیاست ہے کیا؟ نون لیگ کی سیاست ہے ایوان صدر پہ حملہ کر دو، اور یعنی کہ 70 سال ہر احسان کرنے والے کے ساتھ نون لیگ نے کیا کیا؟ ہر احسان کرنے والے کے ساتھ، ہر محسن کے ساتھ، ضیاء الحق صاحب ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا، صدر اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا کیا، صدر لغاری کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد فوجی حکمرانوں کے پاس آ جائیں ان کے ساتھ کیا کیا، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ساتھ کیا کیا، سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا، اور اپنے سیاسی حمایتیوں کے ساتھ اور سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے، یہ ان کی کھیل یہ ہے کہ گریبان پکڑ لیں، گریبان پکڑیں اور دھمکیوں سے، بلیک میلنگ سے یہ سارا کچھ کریں۔ تو اگر تو یہ پورے کے پورے سسٹم کو ایک خاندان کے آگے ڈالنا ہے اور پورے کا پورا آئین ایک خاندان کے حوالے کر دینا ہے کہ اس خائن کے ساتھ کھلواڑ کریں، تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اس کے بعد مزید ابتری آنی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت ڈیوائڈ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بالکل ہمیں اے پولیٹیکل ہو جانا چاہیے اور معاملات حوالے کر دینے چاہیے، جو فیصلہ کریں عدالتیں۔ اب معاملہ چلا گیا عدالتوں میں، اب جو عدالتیں فیصلہ کریں عدالتوں کی فیصلہ مان لینا چاہیے۔ ایک ابھی بھی گروپ موجود ہے، ایک رائے ابھی بھی موجود ہے، وہ رائے یہ کہتی ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب، دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈرایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اگر دونوں میں سے کوئی بھی آ گیا تو یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے۔ تو پاکستان کا سسٹم اتنا کمزور نہیں ہے، پاکستان کا عدالتی نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی آتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو آنا نہیں، وہ تو بالکل ایک بند گلی میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا قصور کیا ہے؟ یہ قصور کوئی بھی نہیں ہے، ان کے دو آرڈر ہیں، ان کا قصور، دو آرڈر ان کا قصور بن گئے ہیں، اور دو آرڈر وہ ابھی تک نہیں بتا رہے کہ دو آرڈر کون سے ہیں، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ ایریا میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا کسی کو بھی جانے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہے، اب جو یاسمین راشد صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بتا دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے سب سے پہلے جو نگراں حکومت نے سب سے پہلا کام کیا کیا، وفاق اور نگراں حکومت نے، وفاقی حکومت نے اپنی جی آئی ٹی بنا دی وفاقی سطح پہ، نگراں حکومت نے پہلے والے جو ثبوت تھے ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور وہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیس ان کو ملیا میٹ کیا، اور وہ ریکارڈ پیش نہیں، 11 صفحے رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 11 صفحے سرکاری ریکارڈ میں سے 11 صفحے رہ گئے، باقی سارا ریکارڈ کدھر ہے؟ تو یہ ان کی پریورٹی دیکھیں آپ، یہ پریورٹی یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، اور وہی غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں، ان کے آرڈر ہو گئے، آرڈر ہوئے تو وہ ایک بہت بڑا ان کا جرم ٹھہرا، شریف فیملی کے قریب مریم صاحبہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا جرم ٹھہرا کہ انہوں نے غلام محمود ڈوگر کو بحال کیوں کیا۔ تو اس لیے تو اگر تو دامن صاف ہے تو پھر کیا تکلیف ہے جی، کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں ذرا تگڑے رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ جناب ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہے، اور بہت زیادہ حالات گھمبیر ہیں، بہت زیادہ سچویشن ہے، صرف اس لیے کہ آئین پاکستان کے تحت 90 دن میں الیکشن اور اس کے بعد اگلے عام انتخابات۔ یہ ہے جو میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ایک لمبا چوڑا پلان کیا گیا تھا، یہ جو 14 جماعتی اتحاد نے تیار کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے آگے چلتے جائیں گے، اور آئین پاکستان کو ہم رکھ دیں گے ایک کواڑ میں، اور اس کو جب دل کیا کھول دیا کریں گے، جب دل کیا بند کر کے رکھ دیا کریں گے۔ جب ایوان صدر نے اپنا کردار ادا کیا تو صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی پارلیمان کے اندر کھڑے ہو گئے، جن کے بغیر پارلیمان پوری نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ کا ایک اہم جزو ہے، اور ان کے فادر ہیں صدر مملکت، ان کے فادر کہلاتے ہیں، سیاسی فادر
جہاں اپنے باپ کو کھڑے ہو کے گالیاں، اور یہ گالیاں دینے کا وتیرہ پرانا ہے، صدر اسحاق خان صاحب کے ساتھ بھی گو بابا گو اور چوڑیاں پھینکی جاتی تھیں، فاروق لغاری صاحب کے سامنے بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا پریزیڈنٹ کے سامنے، اور پرویز مشرف صاحب کے سامنے بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا، نہ سویلین صدر کو معاف کیا، نہ کسی فوجی صدر کو معاف کیا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے، اور ہمارے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے اور جوڈیشری بھی ہمارا ساتھ دے۔ جوڈیشری ہوتی کون ہے چیلنج کرنے والی، اور اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ضرورت کہ وہ 14 جماعتی اتحاد کو چیلنج کرے۔ تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو 14 جماعتی اتحاد ورسز آئین پاکستان اس وقت مقدمہ ہے، اور یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ 14 جماعتی اتحاد اور ورسز آئین پاکستان، وہ صحیح کہا چیف جسٹس پاکستان نے کہ دستور دستک دے رہا ہے، اور دستور نے دستک دی ہے، اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے، اس وقت عدلیہ جو موجودہ عدلیہ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور جن ججوں پہ یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، انہی آنریبل ججز نے اور اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور انہی ہائی کورٹس نے 2 دفعہ مارشل لا لگنے سے بچایا ہے، اور دونوں دفعہ آئین کو پامال ہونے سے بچایا ہے، دونوں دفعہ۔ پہلا جب قاسم خان سوری صاحب نے رولنگ دی اور تحریک عدم اعتماد کا جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس ساری کے سوری تحریک عدم اعتماد کو اڑا کے باہر رکھ دیا، کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ وہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کی رولنگ تھی، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان، یہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھی جس پہ اب اس وقت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، گند اچھالا جا رہا ہے، اور ان کے گریبان پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں پھر خفیہ ملاقاتوں میں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ خفیہ ملاقاتوں میں کیوں پھر ڈیلیں کرتے ہیں؟ وہ نہیں مانے، وہ پہلے بھی نہیں مانے تھے، اب بھی نہیں مانے۔ اس وقت وہ پی ٹی آئی کے اس وقت دھاندلیوں دھمکیوں میں نہیں آئے، اور اس وقت وہ ان 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے نرغے میں نہیں آئے۔ اس وقت بھی انہوں نے آئین پاکستان کی پاسداری کی، اور انہوں نے سارے کا سارا عمل کالعدم قرار دیا، اور اس کے بعد وہ تحریک عدم اعتماد کا پروسیس پورا کروایا، اور پورا کروانے کے بعد پھر آگے بڑھے، اور اس وقت تنقید کی گئی۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ کرائسس بڑھے اور باجوہ صاحب آگے بڑھیں اور ماشاءاللہ لگایا جائے، اور انہوں نے 2 دفعہ، اور پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو بھی یہی ہوا، جب 2-3 فیک نیوز چلائی گئیں کہ جناب آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے، آرمی چیف کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، اور اس وقت جب سارے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن خبریں چلائی جا رہی تھیں، اور اس وقت بھی رات 12 بجے عدالتیں کھلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی، اس وقت بھی مارشل لا سے بچایا، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کو مارشل لا سے بچا رہی ہے، کیونکہ آئین پاکستان کا تحفظ اس وقت عدالتیں کر رہی ہیں، اور وکلا تقسیم ہو چکے ہیں، اور مینوورنگ جاری ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں بلکہ وکلا کے اندر انجینئرنگ جاری ہے۔ اور جس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سارا کچھ ہوا، پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل، اور اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل کس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ احسن بھون صاحب کو۔ احسن بھون صاحب کون ہے؟ مسلم لیگ نواز، ان کے بہت ہی قریبی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ کمرہ عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ججز کو آئین کے مطابق فیصلہ نہ کرنے دیا جائے، بلکہ ان کو لاک کیا جائے، ان کو بلاک کر دیا جائے کمرہ عدالت میں جا کے۔ تو اس لیے میں اپنے صحافی برادری سے بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت آئین پاکستان کو دیکھیں، کسی اور کو نہ دیکھیں، اور آنریبل ججز بھی یونائٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت آئین پاکستان کی بالادستی کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی، جو کہ اس وقت ان کی پوری قوم کی نظریں ان پر بھی ہیں کہ وہ بھی اپنے ان کا بھی ایک تاریخی موڑ پہ آ چکے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت اپنا وزن کدھر ڈالتے ہیں، کیونکہ اے پولیٹیکل کا مطلب اے پولیٹیکل ہے، لیکن ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ پھر چلیں اس کی اگلی بات اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن پوری قوم کی توقع جو ہے وہ بہت ہی اچھی توقع کر کے بیٹھے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کہ وہ بھی ایک اپنا فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اس سارے پروسیس میں، اور وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔